व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुरूस सीरत में आज दूसरा दर्स है और एक तरतीब के साथ अल्लाह के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से हम सीरत तय्यबा का मुताला करेंगे। कल जहाँ तक गुफ्तगू हुई थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बचपन का दौर है और आपकी विलादत बासादत के पस मंज़र में चंद बातें अर्ज़ की थी। उसी में सीरत तय्यबा का ये मरहला भी हम पढ़ते हैं कि बिल्कुल विलादत के मुत्तसिल बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत हलीमा सादिया के सुपुर्द किया गया। वो सारा वाक़या आपके ज़हन में है। उस वाक़े में जो एक बड़ी अहम बात काबिल तवज्जो बात है वो ये है कि हम ये भी पढ़ते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत जो है वो इस तरह हज़रत हलीमा सादिया आपके घर और उस पूरे माहौल को इस तरह नसीब हुई कि वो ऊँटनी जो रफ्तार में सबसे पीछे है वो अब अल्लाह के नबी के वजूद मसऊद की वजह से अब आगे जा रही है। वो इलाका जो खुश्क साली का शिकार है उसमें हर तरफ हरियाली है और वो घर जिसमें भूख और अफलास का दौरा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से आपके वहाँ तशरीफ़ ले जाने के नतीजे में उस घर से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस तरह की सारी जितनी भी आजमाइशें थी उनको दूर कर दिया। तो मैं यहाँ से ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये जो सीरत का ये मंज़र है ये बहरहाल हमें एक बात ज़रूर समझाता और बताता है कि अगर अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जगह कदम रंजा फरमाएँ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों और बरकतों का मरकज़ बन जाता है वो इलाका। तो आप ख़ुद सोचिए कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जगह पर आर्ज़ी तौर पर तशरीफ़ ले जाएं तो वो खैर बरकत का मरकज़ बन जाता है वो इलाका और वो जगह। और अगर आप किसी शहर में मौजूद हों तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शहर के तब्दील होने के साथ साथ उस शहर और उस मकाम का तज़किरा इस तरह फरमाए कि ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। तो फिर आप इससे नतीजा ख़ुद अख़ज़ कर लीजिए कि वो मकाम जहाँ अब आप मौजूद हैं और क़यामत तक महव इस्तराहत रहेंगे उस मट्टी उस धरती उस शहर का मकाम और मर्तबा क्या होगा। तो इसलिए इसमें मैं नहीं समझता कि कोई दो राय हो सकती है। दूसरी एक और बात जो बड़ी ईमान अफरोज़ है कि इसका मतलब ये हुआ कि जो शख्सियात ऐसी खैर व बरकत वाली हों तो उनका वजूद किसी घर के अंदर ख़ानदान इलाके शहर मुल्क और उस कौम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों के नुज़ूल का सबब बनता है। इसलिए हमारे यहाँ ये जो रवायत एक है कि हम अपने बुज़ुर्गों से वालदैन से खैर व बरकत हासिल करते हैं, अपने बुज़ुर्गों से अहले इल्म से खैर व बरकत हासिल करते हैं, उनको अपने घरों में बुला के उनसे दुआ की दरख्वास्त करके। तो ये भी गोया कि उसी एक रवायत का तसलसल है। एक और बात जो इस मौका पर पेश आई फिर मैं आगे मज़ीद सीरत तय्यबा के अगले मरहले में बात करूँगा कि इधर ही हज़रत हलीमा सादिया के घर में एक वाक़या पेश आया और वो है शक सदर का वाक़या। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक खोला गया और जिस तरह के इस तरह के वाक़यात जो मुहय्यरुल उक़ूल वाक़यात हैं मोजज़ात हैं जिस तरह के उनमें होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ दीगर बच्चों के साथ ज़ाहिर खुद भी बच्चे थे दीगर बच्चों के साथ आप खेल रहे थे। अल्लाह के हुक्म से रवायात का ख़ुलासा ये है कि जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाते हैं हुज़ूर का सीना चाक करते हैं और फिर उसकी जो एक ज़ाहिरी हिस्सी ततहीर है वो करते हैं और वो वाक़या जो है उसको साथ वाले बच्चे घर जाकर बयान करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कत्ल कर दिए गए।
اور سارے لوگ واقعی جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو اتنی دیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بالکل ٹھیک اس حالت میں جو پہلے تھی اسی میں واپس آ چکے تھے۔ میں اس سے صرف یہ آپ کی توجہ کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کل بھی میں نے اس پر بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والد، والدہ اور خاندان سے بالکل آغاز میں ہی ایک لحاظ سے الگ کر دیا، اور اس کی حکمتیں بھی کل میں نے عرض کی تھی۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ گویا کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو کسی کی تربیت اور پرورش کی بجائے خود اپنی براہ راست نگرانی کے اندر رکھا ہوا ہے، بالکل آغاز میں۔ اور یہ اتنا بڑا معجزہ جو ہے، اور اس میں بھی میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ بعض روایات کے الفاظ کو ملحوظ رکھتے ہوئے بعض لوگوں نے یہ لکھا بھی اور کہا بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو تشت میں رکھ کے غسل دیا گیا، اور وہ علائشیں یا وہ چیزیں دور کر دی گئیں جس میں کوئی غفلت کا پہلو تھا۔ تو چلے بظاہر بعض لوگوں نے یہ بات کی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی اگلی بات یہ ہونی چاہیے، اور یہ بات کہی جانی شاید شان رسالت کے زیادہ موافق ہو کہ کوئی ایسی علائش سرے سے انسانی جسم کے اندر ہے ہی نہیں کہ اس کو اگر دور کر دیا جائے تو سارا وجود جو ہے وہ صالحیت کا منبع بن جائے، بلکہ اصل میں یہ تطہیر جو تھی یہ مانوی نوعیت کی تطہیر تھی، یعنی یہ بالکل اسپرچول لیول کی توحید تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روحانی مقام اور مرتبہ آنے والے دور میں طے ہونے والا ہے اس کا گویا کہ آغاز ہو رہا ہے، اس کا ایک اظہار ہے حصی طور پر کہ گویا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بچپن میں ہی براہ راست رب کریم کی نگاہوں میں ہیں، نظروں میں ہیں، حفاظت میں ہیں، اور گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے ہی تربیت کے اندر براہ راست جو ہے وہ اپنی زندگی کا آغاز فرما رہے ہیں۔ اچھا، اس میں اگلے مرحلے میں ہم سیرت میں پڑھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عمر تقریباً 12 سال تھی کہ شام کا سفر اختیار کیا۔ وہ مشہور واقعہ کہ بحیرہ راہب کے ساتھ ملاقات۔ ڈاکٹر صاحب، یہ سیرت کے ساری ہی تقریباً کتابوں میں یہ واقعہ ہے، اور پھر بحیرہ راہب کے ساتھ جناب ابو طالب کا وہ مکالمہ بڑا دلچسپ۔ اس میں ایک جگہ اس نے سوال کیا کہ بحیرہ راہب نے کہ یہ جو بچہ ہے یہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ اس نے اصل میں پہچان لیا نا کہ یہ نوجوان جو ہے یہ 12 سال کی عمر ہے، تو یہ نوجوان غیر معمولی ہے، یہ عام نہیں ہے۔ تو اس نے جو آثار پڑھ رکھے تھے اپنی کتابوں کے اندر، اس کی بنیاد پر اس نے جان لیا کہ مستقبل میں یہ پیغمبر بنیں گے۔ تو اس نے جناب ابو طالب سے پوچھا کہ یہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا ہے، جس طرح کہ عام طور پر لوگ محبت میں اپنے بھتیجوں کو بھی بیٹا ہی کہتے ہیں، بانجوں کو بھی بیٹا ہی کہہ دیتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ میرا بیٹا ہے۔ اس نے کہا نہیں، یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، ہم نے جو اپنی کتابوں میں جو نشانیاں پیغمبر آخر و زمان کی پڑھی ہیں ان کے مطابق تو ان کو یتیم ہونا چاہیے، تو یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا کہ ہاں، یہ میرا مرحوم جو میرے بھائی ہیں عبداللہ، یہ ان کا صاحبزادہ ہے۔ تو پھر اس نے وہ بات کہی کہ بہتر ہوگا کہ آپ یہاں سے واپس چلے جائیں، یہود ان کے ساتھ دشمنی کا اظہار کریں گے، کہیں ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچائیں۔ تو یہ واقعہ آپ نے پڑھا ہے کہ وہاں سے پھر وہ جناب ابو طالب شام سے واپس لوٹ گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ بچپن کا یہ واقعہ ہے، اس سے جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہود اور نصارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل بچپن سے ہی ایسے آثار اور علامتیں موجود تھیں جن کی بنا پر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ قرآن نے اہل کتاب کے بارے میں یہ اعلان کیا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو
पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह जानते और पहचानते हैं कि जिस तरह कोई अपनी औलाद को पहचानता है। तो इतना बड़ा दावा, इतनी बड़ी बात। अगला सवाल मैं उस पर बाद में आऊँगा कि फिर ये लोग मुसलमान क्यों नहीं हुए, वो बाद में बात करते हैं। लेकिन मैं आपको एक दिलचस्प इसमें वाक़या जो है वो भी सुनाना चाहूँगा कि दो सहाबा के वाक़यात, बस इशारतन के हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम, ये यहूदियों के बड़े आलिम थे, बाद में मुसलमान हुए। तो इनसे जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा कि ये जो कुरान मजीद में है कि यारिफूना अबनाहुम कमा यारिफूना अबनाहुम, कि यहूदी और नसरानी हुजूर को इस तरह पहचानते हैं जिस तरह कोई अपनी औलादों को पहचानता है, क्या वाकई तुम अल्लाह के पैगंबर को इसी तरह जानते और पहचानते थे? तो उसने कहा कि हाँ, इसलिए कि अल्लाह ने जो आसमान से अपने अंबिया के ज़रिए नाजिल किया और हम तक पहुँचाया, उनके मुताबिक वाक़ियतन ही हम मोहम्मद रसूलुल्लाह को इसी तरह जानते और पहचानते हैं। हमें अपने बच्चों के बारे में शक हो सकता है कि पता नहीं उनकी माँ ने हमारे साथ वफा की है या ख़यानत की है, उसमें तो हमें शक हो सकता है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई हमें शक नहीं कि अल्लाह के पैगंबर है। तो यानी ऐसी निशानियाँ और आसार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बिल्कुल बचपन से वो सिलसिला शुरू हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान और अज़मत है उसका इज़हार हो रहा है और वो आसार लोगों के सामने ज़ाहिर हो रहे हैं। ये औस और खज़रज मदीना के दो कबाइल मुसलमान हुए जिनको अंसार आप लोग कहते हैं। तो ये भी एक दिलचस्प बात है कि अंसार के ख़िलाफ़ जाहिलियत के अंदर ये जब कोई जंग वगैरह होती थी, दीगर मामलात होते, तो यहूदी आम तौर पर इनको धमकी देते थे कि जल्दी वो वक्त आने वाला है जब नबी आखिर ज़मां का ज़हूर होगा और वो अब करीब है ज़हूर, हम उन पर ईमान ला के तुम पर गलबा हासिल करेंगे, यानी वो इंतज़ार में थे। अच्छा, कभी इस पर गौर कीजिए कि मक्के वाले मुसलमान नहीं हुए, मदीना वाले आए हज के मौका पर और एक साल और अगले साल, यानी कह लीजिए कि मैक्सिमम 1-1.5 साल के अंदर सारा मदीना मुसलमान हो गया। तो आपने कभी गौर नहीं किया कि ये क्या हुआ कि अभी अल्लाह के पैगंबर वहाँ पहुँचे भी नहीं हैं, फिर भी ये लोग मुसलमान हो गए? उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह ये थी कि यहूद ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से लोगों के अंदर इस तरह की चीज़ें फैला रखी थीं कि जो लोग पैगंबरों को नहीं भी मानने वाले थे, जिस तरह के अंसार थे, औस और खज़रज, तो वो भी उनसे सुन कर ये जानते थे कि वो पैगंबर आखिर ज़मां आने वाले हैं और उनकी ये निशानियाँ होंगी। चुनाचे जो ही उनकी हुजूर से मुलाकात हुई, उन्होंने सोचा कि बजाय इसके कि यहूदी सबकत करें, क्यों ना हम पहले, सब कुछ तो पूरा है, तो क्यों ना हम पहले जो हैं वो इन पर ईमान लेके आ जाएं और हम वो सारी सादतें जो हैं वो हमको नसीब हो जाएं। और आप देख लीजिए कि मैं कहता हूँ कि अंसार से ज़्यादा सादतमंद कोई गिरोह इस रुए ज़मीन पर मौजूद ही नहीं है, अहले मक्का भी नहीं है। और ना, अगर मैं इसमें तकाबुल नहीं करूँगा, लेकिन ना मक्का की सरजमीन को और ना अहले मक्का को वो एजाज़ हासिल हुआ जो बिलखुसूस अंसार को और मदीना की सरजमीन को एजाज़ हासिल हुआ कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह फिर वहाँ पर ही आराम फरमाना जो है वो पसंद फरमाया। हज़रत सलमान फ़ारसी का वाक़या भी है, लेकिन वो लंबा है, फिर कभी सुनाऊँगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इससे हमें एक बात समझ आती है कि ये जो बहीरा राहिब का वाक़या है और इस तरह के दीगर वाक़यात, इससे हमें ये अंदाज़ा और इशारा होता है। इस पर पूरी एक किताब मेरे पास भी मौजूद है, अंग्रेज़ी के अंदर वो किताब है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से जो पेशीन गोइयाँ हैं वो सारी की सारी वो जमा की हैं। पूरी किताब है बाइबल की, वो तमाम पेशीन गोइयाँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अहले किताब किस तरह बिल्कुल क्लियर थे कि वो पैगंबर इन औसाफ के हामिल होंगे, ये तालीमात होंगी और ये उनकी ज़ाहिरी और बातनी निशानियाँ होंगी। मुसलमान क्यों नहीं हुए, ये अगली बात है। इसलिए कि
یہودی علماء نے یہودیوں کے ہاں یہ غلط فہمی پیدا کر دی کہ یہ نبی تو سچے ہی ہیں، یہ ٹھیک ہے، لیکن ہمیں ان کو ماننے کی اور ان پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بڑے واقعات آپ کو سنا سکتا ہوں کہ یہودی یہ سمجھتے تھے کہ یہ پیغمبر بالکل برحق ہیں اور سچے ہیں۔ آگے کو واقعات آئیں گے اس طرح کے کہ کئی مواقع پر ایسا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ یہ کام نہ کرنا، اللہ ان کو آگاہ کر دے گا۔ یہ یہودی کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان کو اس سے آگاہ کر دے گا، خبردار یہ کام نہ کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری بات ان کو سمجھ، پھر ایمان کیوں نہیں لائے؟ تو یاد رکھیے کہ ایک جہالت ہوتی ہے اور ایک جاہلیت ہوتی ہے۔ جہالت کا علاج علم کی صورت میں ہو سکتا ہے، اور یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص جہالت کا شکار ہو گیا کسی وجہ سے، اس تک حق پہنچ نہیں پایا، تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ شاید اس کے لیے کوئی گنجائش نکل آئے۔ لیکن جاہلیت کا جو ہے وہ اس میں کوئی ریلیف نہیں ہوگا کہ جو شخص جاہلیت کا مظاہرہ کرے گا۔ اور جاہلیت یہ ہوتی ہے کہ سارے حقائق آپ کے سامنے ہوں، آپ حق کو جانتے ہوں، پہچانتے ہوں، لیکن ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیں۔ تو یہ اہل مکہ نے کیا کیا؟ یہ جاہلیت کا مظاہرہ کیا تھا، ورنہ ان کو بھی پتا تھا کہ جس آدمی نے 40 سال کی زندگی، بھرپور سماجی زندگی گزارنے کے بعد، اتنا لمبا عرصہ ہمارے درمیان گزارنے کے بعد، جس کے بارے میں ہمارا تاثر یہ ہے کہ وہ صادق اور امین ہے، تو کیوں نہیں مانی اس کی بات؟ کیوں نہیں اس پر ایمان لائے؟ تو جہالت کی وجہ سے نہیں، جاہلیت کی وجہ سے۔ اور یہود اور نصارہ کا معاملہ بھی یہ تھا کہ ان کے علماء نے ان کے دل کے اندر یہ بات ڈال دی کہ تمہارے لیے اس پیغمبر پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، تم جس ہدایت پر ہو تمہاری بخشش کے لیے وہی کافی ہے، اگرچہ یہ سچے بھی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر تم اپنے اس مذہب پر، اس دین پر قائم رہو تو تمہاری کامیابی اور رستگاری کے لیے وہی کافی ہوگا۔ جس طرح آپ دیکھیں آج کے دور میں بھی اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے کہ جس طرح کی دعوت اور تبلیغ ہم لوگ کرتے ہیں، اس میں کس طرح لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، کس طرح لوگوں کو بانٹا جا رہا ہے، اور بعض مخصوص چیزوں کی طرف توجہ دلا کے باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ حذف کی جا رہی ہیں اور اڑائی جا رہی ہیں۔ دین کی دعوت اور تبلیغ ہمارے ہاں جو رجحان ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی خطرناک بات ہے اور اتنا خطرناک رجحان ہے کہ اس کا نتیجہ وہ وحدت اس امت کے اندر پیدا ہونا اب ایک خواب بن کے رہ گیا کہ دعوت کس چیز کی دی جا رہی ہے؟ وہ مسل کی شعار کی دعوت دی جا رہی ہے۔ دین کی دعوت کا وہ تصور ہی لوگوں کے ذہن سے محو کر دیا گیا ہے۔ یہ بالکل وہی کریکٹر جو ہے جو یہودی علماء اور عیسائی علماء نے جو کردار ادا کیا کہ یہ جانتے اور پہچانتے ہوئے کہ پیغمبر برحق ہیں، پھر بھی لوگوں کو گمراہی کے اندر مبتلا کر دیا۔ یہ ہمارے ہاں بھی اسی انداز میں جب مسلک کی تبلیغ اس تعصب کے ساتھ کی جاتی ہے کہ اس سے دین کا بہت سارا حصہ جو ہے وہ نظروں سے اوجھل ہوتا چلا جاتا ہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ ایسا کام کرنے والے اصل میں بد نصیبی سے اسی رستے پر ہیں جس رستے پر آپ کو اس دور کے اندر بلکہ آج کے دور میں بہت سارے لوگ نظر آئیں گے۔ آگے چلتے ہیں، آخری بات آج کے درس کے حوالے سے۔ اسی دوران ہم کچھ اور دلچسپ واقعات بھی سیرت کے پڑھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائیں، یہ بظاہر چھوٹا سا واقعہ ہے، لیکن میں اس سے تھوڑا سا استدلال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ رب العزت اگر چاہتا تو اپنے پیغمبر کو ان مشقتوں سے محفوظ فرما دیتا، کیوں اتنی مشقت کے اندر ڈالا ہے؟ کہ قسم پرسی کا حال ہے، کل بھی بات کر رہے تھے کہ والد پیدائش سے پہلے انتقال کر کے، والدہ بھی بچپن میں اللہ کو پیاری ہوئی، دادا جو باپ کی طرح ہوتے ہیں تو وہ بھی رخصت ہوئے، تو اتنے مشکل حالات کہ جناب ابو طالب کی کفالت میں ہیں، اور جناب ابو طالب کا حال یہ ہے کہ خود غریب ہے، خود قسم پرسی کا شکار ہیں جناب ابو طالب۔ تو ایسے مشکل حالات کے اندر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھتے ہیں کہ حضور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ مجھ پر ایک ایسا وقت گزرا ہے کہ میں نے اہل مکہ کی جو بکریاں ہیں بالکل معمولی اجرت پر چرائی،
میں یہاں سے جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ بکریوں کا چرانا، اس سے ہمیں جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بالکل آغاز میں ہی کیسا زبردست ذوق لطیف عطا فرمایا تھا۔ وہ ذوق لطیف کیا ہے؟ وہ ذوق لطیف یہ ہے کہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے چچا امیر کبیر آدمی نہیں ہے، مشکل سے اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں، میری کفالت کر رہے ہیں۔ تو یہ اخلاقی معیار دیکھیے نا، حضور فرماتا ہے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اللہ نے اس لیے مبعوث کیا ہے کہ میں تمام اخلاقی قدروں کو نقطہ کمال تک پہنچا دوں۔ تو آپ دیکھیے کہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاقی کمال ہے وہ کیا ہے کہ یہ ذوق لطیف اللہ نے کیسا عطا فرمایا کہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ میرے چچا میری مدد کے مستحق ہیں۔ جیسے ہی اس پوزیشن میں آئے تو کتنی آمدنی، آپ کتنے پیسے کما لیتے ہوں گے؟ ظاہر ہے کہ بہت معمولی ہوں گے، برائے نام ہوں گے۔ یہ برائے نام ہونا اتنا اہم نہیں ہے، اتنا اہم یہ ہے کہ اس کے لیے کوشش کرنا، اور وہ ذوق لطیف جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا دوسروں کو اکاموڈیٹ کرنے کے حوالے سے، دوسروں کے مسائل کو سمجھنے کے حوالے سے، اس کی تربیت ایک گویا کہ اس ایکٹ کے ذریعے آپ کی وہ تربیت کی گئی۔ میں نے پہلے شروع سے بات کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی براہ راست بچپن سے، آغاز سے رب کریم کی زیر نگرانی اپنی زندگی کا ہر گر سیکھ رہے ہیں۔ اس سے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ خود سمجھ آئے گا۔ یہ جو ایک دوسری بات جو میں سمجھتا ہوں کہ میرے ذوق کے زیادہ قریب ہے، اس سے یہ بھی بات سمجھ آتی ہے کہ دعوت اور تبلیغ کا کام کرنے والے آدمی کو اپنے وسائل کے لیے خود کوشش کرنی چاہیے۔ یہ دعوت اور تبلیغ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دعوت اور تبلیغ کا کام شروع نہیں کیا، لیکن وہ تربیت آہستہ آہستہ وہ تربیت ہو رہی ہے کہ آپ دعوت اور تبلیغ کا کام اس طرح انجام دے رہے ہیں اور دینے والے ہیں کہ اس کی تربیت آغاز سے اس طرح کہ گویا کہ اپنے وسائل کو تلاش کر رہے ہیں اور وسائل کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور اس میں جو مشقت اور محنت اور مزدوری، یاد رکھیے کہ جب ایک دائی جو ہے، آپ سے متعلق یہ بات کم ہے اور میرے متعلق زیادہ ہے، میں اپنے آپ کو مخاطب کر رہا ہوں کہ جب دعوت اور تبلیغ کا کام کرنے والا شخص صدقات اور عطیات کی طرف توجہ رکھتا ہے نا، تو دعوت اور تبلیغ کے اندر وہ طاقت ہی باقی نہیں رہتی۔ یہ ہمارا جو اس وقت ایک بڑا ایشو آ رہا ہے۔ اچھا، ویسے ایک بات اور بھی ہے، ڈاکٹر صاحب ہم دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے بھی نہیں ہیں، ہم تو خیر تذکیر کا کام کرتے ہیں۔ دعوت اور تبلیغ کا تعلق غیر مسلموں کے اندر ہوتا ہے، جو آپس میں ہم کرتے ہیں یہ تذکیر ہے، میں بھی آپ کو یاد دہانی کروا رہا ہوں، تو یہ تذکیر ہے۔ دعوت اس سے اگلا مرحلہ ہے۔ میں تو اس پر ہی افسوس کا اظہار کرتا ہوں کہ علماء ہوں یا عوام ہوں، سب کی ذمہ داری ہے دین کی دعوت، تبلیغ اور اس کی تائید اور اس کے لیے اپنے وسائل کو صرف کرنا، یہ سب کی ذمہ داری ہے، اور اس میں سب کو اس کام کو ایک مشن کے طور پر کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں غیر مسلموں کے اندر دعوت اور تبلیغ کا سرے سے کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ یعنی یہاں گجرانوالہ، سیالکوٹ، یہ سارا علاقہ عیسائیت کے حوالے سے بڑا ریچ علاقہ ہے۔ آپ ذرا سوچئے، ہماری مسجدوں میں ایک دوسرے پر تو توپیں تانی جائیں گی اور تلواریں اٹھائی جائیں گی اور ہنگامے بھی کیے جائیں گے اور شعلہ بیان خطیب بھی جمع کیے جائیں گے، سارے کام کیے جائیں گے، لیکن کتنی اس چیز کی کوشش ہے کہ جو غیر مسلم کمیونٹی یہاں پر موجود ہے اس میں بھی ہمیں دین کی دعوت کا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اصل میں دین کی دعوت ہے ہی وہ، یہ جو میں کر رہا ہوں یہ دین کی دعوت نہیں ہے، تذکیر ہے بھائی، یاد دہانی۔ آپ کو ساری چیزوں کا پہلے سے ہی پتہ ہے، آپ نے یہ چیزیں پڑھی بھی ہیں، گھر والوں سے سنی بھی ہیں، سب کچھ کیا ہے، لیکن یہ دعوت اور تبلیغ اس سے اگلا مرحلہ ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ جب دائی جو ہے وہ صدقات اور خیرات کی طرف اور لوگوں کے عطیات کی طرف اس کی نظر ہوگی
تو پھر اس کی دعوت کی قدر و قیمت لوگوں کی نظر میں کم ہو جائے گی۔ اس لیے داعی کو سچے دل کے ساتھ اس کام کو بطور مشن کے کرنا چاہیے۔ لوگ کرتے ہیں، خدمت تو کرتے رہیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ لوگ اگر ہدایہ پیش کرتے ہیں، اللہ کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی لوگ ہدیہ پیش کرتے تھے۔ خلفائے راشدین نے علماء اور معلمین کے لیے وظائف مقرر کیے، وہ ساری باتیں درست ہیں، لیکن میں دوسری بات کر رہا ہوں کہ جو کام کرنے والا ہے اس کو ٹھیکے پر یہ کام نہیں کرنا چاہیے کہ میں اتنے پیسے لوں گا، میں یہ کام اس طرح کروں گا، یہ میں فلاں کروں گا، یہ فلاں کروں گا، اس کو یہ زیبا نہیں ہے۔ اگر دعوت اور تبلیغ کے اندر اور آپ لوگ اور میں ہم سب برابر کے اس میں ذمہ دار، اور ہم سب لوگ اس میں برابر کے ذمہ دار ہیں، کوئی بھی اس میں سے مستثنا نہیں ہے۔ اگر میں یہاں کھڑا ہو کے آپ سے مطالبہ کروں کہ میرے لیے یہ کیجیے اور یہ کیجیے تو یہ بھی غلط ہے، اور اگر آپ دین کی راہ پہ خرچ کرنے کے بعد اس کو بطور احسان کسی پر جتلاتے ہیں تو یہ شاید اس سے بھی بڑا ظلم اور زیادتی ہوگی کہ آپ دوسرے آدمی کی عزت نفس کو ہی قربان کر دیں گے، اس کو ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیں گے۔ اہل دین کی قدر و قیمت جو ہے وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو جائے گی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بکریاں چرانے کا عمل ہے، میں نے دو باتیں اس حوالے سے عرض کی ہیں، ایک آپ کا ذوق لطیف اور دوسرا ہر دور کے داعیان اسلام کے لیے ایک رہنما اصول کہ اپنی دعوت کی قدر و قیمت کو اگر برقرار رکھنا چاہتے ہو تو اس کام کو بطور مشن کے کرنا ہے، اس کو چندہ اکٹھا کرنے کے لیے اور عطیات اور صدقات اور خیرات اور زکاتیں اکٹھی کرنے کے لیے یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ جتنا آپ کر سکتے ہیں اتنے ہی آپ ذمہ دار ہیں، نہ آپ اور نہ میں، اس سے زیادہ کوئی مکلف ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا